बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगाज़ यहाँ से कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो और मेरे अहले बैत से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मनाक़िबत में सबसे नुमाया यह है कि वो दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इन दोनों को अपनी औलाद की मानंद करार दिया और इनके साथ फ़ालहाना मोहब्बत के हवाले से इज़हार फरमाया है। अगर हम सही बुखारी को पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी जब हम इन चीज़ों के बारे में तहकीक या जुस्तजू करने की कोशिश करें तो हमें चीज़ें मिलती हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल उनके अहले बैत के बारे में रखो और उनसे मोहब्बत और हुस्न सलूक करो। इसके साथ साथ सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा कि इरशाद है कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। आज हम बात भी इसी पे करेंगे, मोहब्बत अहले बैत पे और मनाक़िब हसनैन करीमैन के हवाले से बात होगी। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन है, जिस पे आपको पता है कि आपके सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं। आज भी फॉर्मेट यही होगा कि हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, करने का काम आज का वजीफ़ा बताएंगे, आज की किताब आपको बताई जाएगी, उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी, सवालात जवाबात इवन के यूट्यूब के लाइव लिंक से सवालात चुने जाएंगे और आपकी राय जो हम तक पहुँचती है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज जिस तरह मैंने आगाज़ में बात की है कि मोहब्बत अहले बैत, इस पे हम बात करने वाले हैं और मनाक़िब हसनैन करीमैन के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं पहले उनका तारुफ करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे। हमारे साथ तिलावत कुरान करीम के लिए मौजूद हैं कारी मोहम्मद इसहाक अजीज़ साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, ये भी हमसे मोहब्बत का इज़हार सवालात के जवाबात दे के करते हैं। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस व शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है जी। आपको बताते चले कि हमारा पैगाम क्लब मेंबर के हवाले से जो हमने इनॉग्रेट की थी एक चीज़, जिसका हमने आगाज़ किया था कि आप पैगाम क्लब के मेंबर बनिए, इस कार खैर में आप हिस्सा डाल सकते हैं। पैगाम क्लब के मेंबर की तादाद अब तक 1093 हो चुकी है और ये दुनिया भर से, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर से आप जहाँ पे कहीं भी मौजूद हैं, पैगाम क्लब का मेंबर बनने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा पैगाम टीवी का हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है पैगाम टीवी ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ही होगा, लेटेस्ट अपडेट, सवालात जवाबात, ख्वाबों की ताबीर और शरई रहनुमाई के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी, शॉर्ट्स क्लिप्स मिलते रहेंगे, रील्स मिलती रहेंगी, हदीस के हवाले से, कुरान करीम की आयात के हवाले से और समाजी मसाइल के इवन हवाले से भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कीजिए पैगाम टीवी ऑफिशियल को और अपने जानने वालों और इर्द गिर्द सबको भी बताइए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, इसका फ़ायदा आपको भी होगा। नेकी फैलाने से नेकी का बताने वाले को भी सवाब मिलता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल किन किन का है आज, उनमें शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और इनके साथ शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ आप हमें कॉल करना चाहते हैं, नंबर बड़ा आसान है, अब तक आपको याद हो चुका है, 042-111-700-000 यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए। आप सवालात के जवाबात जानने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए, आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मेहरबानी फरमाकर गुजारिश मेरी ये है, हम्बल सबमिशन ये है कि जब आप कॉल किया करें टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें,
ٹی وی کا والیوم بند کرنے سے پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے آپ کی سہولت کے لیے، جس پہ آپ ریٹن اور آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں. 0321 565 000، یعنی 0321 565 2000. اس پہ آپ ہمیں لکھ کے یا اس پہ آپ ہمیں بول کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. میں نے تھوڑا تحمل سے اس لیے بتایا کہ آپ کو اب یاد ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ کال نہیں کریں گے، صرف میسج بھیج سکتے ہیں. ادھر آپ نے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے یا خوابوں کی تعبیر کے لیے کرنا ہے، تو وہ نمبر بھی نوٹ کر لیں جو خوابوں کی تعبیر کے لیے ہے. 0321 0241 000، یعنی 0321 0241 000. اس پہ آپ بول کے یا لکھ کے خواب بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جواب مل جائے گا. چلتے ہیں قاری محمد اسحاق عزیز صاحب کی جانب. گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی مفتی صاحب پلیز خلاصہ بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ شعراء کی آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں بھی وہی موضوع بیان ہوا ہے جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا ہے. اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، اہل بیت کا خیال، ان کا احترام، ان کی عزت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلی مخالفت آپ کو اپنے خاندان سے ملی ہے. آپ کے سگے چچا ہی آپ کے خلاف ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، آپ بازاروں میں بھی جاتے تھے، منڈیوں میں بھی جاتے تھے، جہاں لوگ جمع ہو وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرتے تھے.
اور ابو لہب آپ کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جی کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں ان کا اپنا سگا چچا ہی ان کو نہیں مانتا تو دو لوگ کیا مانیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ جو آیات نازل فرمائیں، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے رشتہ داروں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ تم میری تبلیغ نہیں مانتے، نہ مانو، کم از کم جو رشتہ داری ہے اس کا ہی خیال کر لو۔ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی تاوان نہیں مانگ رہا، اپنی اس تبلیغ پر کوئی تم سے وظیفہ نہیں مانگ رہا، کچھ مطالبہ ہے میرا؟ کوئی مطالبہ نہیں، صرف اتنا ہے کہ کم از کم میری رشتہ داری جو تمہارے ساتھ ہے، کسی کا میں بیٹا ہوں، کسی کا بانجا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھائی، کچھ تو خیال کر لو، کچھ تو خیال کرو رشتہ داری کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، یعنی جو میرے نبی کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، جی جو عام زندگی میں نیکیاں کرے گا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور جو لوگ میرے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان سب کو ختم بھی کر سکتا ہے، اپنے دین کو قوت کے ساتھ بھی غالب کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے امتحان رکھا ہے کہ کون مانتا ہے میرے نبی کی، کون سیدھے راستے پر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہیں اور بخشش کی راستے بھی کھولے ہیں، آجو جس نے بخشش لینی ہے، جس نے توبہ کرنی کر لے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو فراوان رزق دے دیں، جی کھلا رزق دے دیں سب کو ہی، تو یہ سارے فسادی بن جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنا فساد ہے وہ دولت سے ہی ہو رہا ہے، غریب لوگ تو بیچارے روٹی کو ترسے ہوئے ہیں، روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ سارے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی دولت ہو اور اللہ بھی ان کو یاد ہو اور اپنی دولت سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ دولت آنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے پر لگے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی لیے ہم دولت جو ہے بڑے حساب کتاب سے سب لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں امیر تو پھر فساد ہی فساد ہے۔ تو دولت کی فتنے بھی ہیں، دولت ایک نعمت بھی ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر شیطانی راستے پر خرچ ہو رہی ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کو نعمت بنا کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے حوالے سے جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، آج کی کتاب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بیٹیاں، ایک ایمان افروز اور سیرت آموز کتاب ہے یہ، جس میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی پاکیزہ زندگی، عظیم کردار اور اسلام کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کتاب خصوصاً خواتین، نوجوانوں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائقین کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، جو ایمان، حیا، وفا اور اخلاص کے روشن نقوش دلوں میں تازہ کرتی ہے۔ کتاب پڑھنے کے لائق ہے ڈیفینیٹلی، چند ایک اس میں صفحات ہیں، بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب انشاءاللہ آپ کو آن لائن ڈیلیور ہو جائے گی۔ سو آج کی کتاب اس کو یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں، اور آج کی کتاب کے ساتھ آج کے کرنے کا کام بھی مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ سر، کرنے کا کام فرمائیے۔ آج کرنے کا کام آج اب اہل بیت سے شروع ہوئے ہیں، انٹرو میں ان کی محبت عقیدت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کے اور میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقیناً ہے نا؟ یقیناً ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، بلکہ آپ کو آفر کروں جی جی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، یقیناً، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں؟ سر، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہوگی؟ کیا اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جائے۔ آمین۔ تو اگر بندہ کو چاہے، اگر کسی میرے جیسے غریب غربا کی چاہت ہو سر، اگر آپ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، آمین، انشاءاللہ، تو پھر ہم سب سے امیر ہیں۔ انشاءاللہ۔ اگر محبت حاصل ہو گئی، اللہ کا محبوب بن گیا، تو پھر
آسمانوں میں جبرائیل اعلان کر دیتے ہیں لوگوں فلاں اللہ کا محبوب ہے، دھیان رکھیا جی۔ ماشاءاللہ۔ پھر زمین میں بھی اعلان ہو جاتا ہے لوگوں یاد رکھو یہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کا پیارا جا رہا ہے، اللہ کا خوبصورت دوست جا رہا ہے۔ تو اس کو حصول کے لیے ایک خاص وظیفہ جی چھوٹا سا ہے لیکن بڑا شاندار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، جن کو آپ کہتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے نواسوں کو بیٹا قرار دیا، بیٹا کا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ جب دونوں کو نظر پڑی نا تو یہ دعا بھی کر دی، اللہم انی احبہما، اللہ مجھے یہ دونوں بڑے پیارے ہیں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان کو اپنا پیارا بنا لے۔ اور اگلی دعا ہم سب کے لیے ہے، فرمایا واحب من یحبہما، اے اللہ جو میرے حسنین سے پیار کرے تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے کہ حسنین کو اپنا پیارا بنا لو تو آپ اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو گیا وہ ساتوں آسمانوں میں بھی محبوب ہوگا اور زمین پر بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ پیار اور محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے جو کمنٹس ہیں ان سے آغاز کر دیتے ہیں جو میں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آ رہے ہیں۔ حاجی صاحب سلام کہہ رہے ہیں، محمد موسیٰ سلام کہہ رہے ہیں، جی دونوں کو وعلیکم السلام۔ محمد موسیٰ لکھتے ہیں بھائی اللہ رب العزت آپ پر آپ کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائیں، آمین، بہت شکریہ جی۔ سفیان سوگان لکھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ کیسے ہیں، اور بھائی مفتی صاحب کا کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں جی، آمین، بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین ہے، زبردست ہے۔ اور سفیان نجم بھی ہمیں سلام کریں، وعلیکم السلام۔ معاذ علی نے لکھا ہے آؤٹ آف سٹی رہنے کے لیے جائیں تو قصر نماز کتنے دن پڑھنی چاہیے اور طریقہ بتا دیجئے پلیز۔ اگر آپ اپنے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں تو وہاں پر آپ 3 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ظہر، عشاء اور عصر جن کی 4 رکعت ہیں وہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے، اور فجر کی 4 ہی سنتے بھی ساتھ پڑھیں گے۔ باقی نمازوں کی سنتے اور نوافل آپ کو اللہ کی طرف سے رخصت مل جائے گی، ڈسکاؤنٹ مل جائے گی، وہ آپ چھوڑ دیں، اور عشاء کی بھی بھی پڑھیں گے۔ اور یہ صرف 3 دن کے لیے؟ 3 اگر اس سے دن، زیادہ چوتھے دن پھر پوری پڑھنے شروع کر دیں گے۔ اور اگر پہلے سے ارادہ ہو کہ میں نے تو یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، میں نے تو یہاں مہینہ ٹھہرنا ہے، تو پھر پہلے دن سے ہی پوری پڑھنی شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص جس کا نہ یہاں گھر ہو نہ باہر کوئی گھر ہو، دونوں جگہ مہمانوں کی طرح رہ رہا ہو، وہ کیا کرے؟ گھر نہیں ہے کہیں ایک جگہ تو مسکر رہے گا نا، اگر گھر کرائے پر ہی رہتا ہے لیکن رہتا تو ہے۔ لیکن اگر وہ رہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس، نہیں جہاں بھی رہتا ہے اس کا سٹے ہو گیا نا، جی 3 دن ہو گیا، 3 دن سے زیادہ کہیں بھی رکنے کا ارادہ جب بن جائے تو وہ مسافر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں اسلام آباد سے کال کر رہی ہیں ام عطار الرحمان صاحبہ، شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے۔ جی میں یہ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ میں ایک گھر کا کام کرنے والی خاتون ہوں، جی تو میرے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے، میرے ہسبینڈ جو کماتے ہیں وہی کماتے ہیں، اچھا جی، تو میں صدقہ خیرات جو میرا ہوتا ہے وہ روپیوں میں ہوتا ہے، لیکن جو لاکھوں میں ہزاروں میں دیکھتی ہوں لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا رتبہ مقام قیامت کے دن اتنا عظیم ہوگا، تو جو لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، کچھ روپیوں میں کرتے ہیں، ان کا مستقبل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، میرا بیٹا بھی مزدور ہے، میری ساس ہیں، تو میری عبادت صرف ایک نماز اور جو ذکر اذکار کام کے وقت کرتی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی عبادت بھی نہیں ہے، تو مجھے آخرت کی فکر ہو رہی ہے کہ میں دنیا میں لگی ہوئی ہوں تو آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کریں جی، پریشان مت ہو میری بہن، ابھی میں جواب لیتا ہوں، شکریہ کال کرنے کا۔ سبحان اللہ، ایماندار بندہ ہو تو اس کو فکر تو آخرت کی رہتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو غریب ہیں، خاص طور پر مہاجرین جو غریب ہیں، وہ عمراء سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو غریب ہیں وہ جنت میں
پہلے چلے جائیں گے امیروں سے. تو اس لیے ان کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے متوسط سا دیا ہے, کھانا پینا پورا ہو رہا ہے, زندگی آرام سے گزر رہی, کافی ہے. باقی وہ کہتی ہیں صدقہ تھوڑا کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بھی بے شمار مرتبہ سنی اور ہم نے بھی بیان کی کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب, حلال کمائی سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں, لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی, ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں دی ہے تو اللہ اس کو اتنا پالتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. اور احد پہاڑ 12.5 کلومیٹر طویل اور 1277 میٹر اونچا ہے. اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ایک کھجور کو بنا کے جب اللہ قیامت والے دن دیں گے تو غریبوں کو اجر کہاں تھوڑا رہ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں کہ سابقہ درہم 100,000 درہم, ایک بندے نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دیا اور دوسرے نے 1 درہم دیا ہے, لیکن آپ نے فرمایا اجر و ثواب 1 درہم والا زیادہ لے گیا ہے, وہ جیت گیا ہے, وہ سبقت لے گیا ہے. کیسے؟ دل کے خلوص کی بنیاد پر, اپنی چاہت کی بنیاد پر, اپنی محبت کی بنیاد پر. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ کہتی ہے کہ میں بھی مزدور ہوں, میرا بیٹا بھی مزدور ہے, ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کس کا نام ہے؟ آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں آپ کا ایک درخت لگ رہا ہے. جی, تو آپ درخت لگاتے رہیں, آپ کام بھی کریں اور زبان سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, دروشی پڑھتے رہیں. قرآن کی سورت قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ کھانا پکاتے وقت 100 دفعہ پڑھ سکتی ہیں قل هو اللہ احد. آپ رستے میں آتے جاتے 10 دفعہ پڑھ لیا کریں, صبح 10 دفعہ شام, اللہ اور جنت میں گھر بنا دیں گے. اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے لکھتے ہیں ہمیں محمد ہاشم صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعائے استفتاح نماز کے شروع میں پڑھنا کافی ہے؟ سنت ادا کرنے کے بعد بھی دوبارہ دعا پڑھیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. پھر آگے لکھتے ہیں تشہد سے اٹھنے کے بعد بھی دوبارہ دعا پڑھیں گے؟ دعائے استفتاح کا مطلب ہے نماز کی ابتدا میں پڑھی جانے والی دعا. جی. اب یہ فرض ہوں, نفل ہوں, سنتے ہوں, تو جب بھی آپ یہ شروع کریں گے پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھیں گے. اب جب 4 رکعتیں آپ کٹھی پڑھ رہے ہیں, جیسے 4 سنتے ہیں, 4 ظہر کی ہیں, عصر کی ہیں, عشاء کی ہیں, یا ظہر کی 4 سنتے آپ کٹھی پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, تو تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت صرف سورہ فاتحہ پڑھیں, کافی ہو جائے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ جی بسم اللہ. جزاک اللہ. اچھا, نیازی آوان صاحب, ماشاءاللہ نائس, تھینک یو ویری مچ. پنڈت یونیفارم ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, قاری صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. مجھے حکم دیا ہے انہوں نے دعا میں شامل کرنا. جزاک اللہ. بالکل جی, آپ کا حکم سر, آنکھوں میں شامل کرتے ہیں. سائمہ اقبال بھی ہمیں سلام کہہ رہی جی. وعلیکم السلام. ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. عماد نذیر صاحب علی پور سے کال کرنے کا شکریہ. عماد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عماد صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں برائے مہربانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے عماد صاحب. سر میرا ایک بیٹا ہے, اس کی عمر 25 سال ہے. ماشاءاللہ. میرا ایک بیٹا ہے, جس کی عمر 25 سال ہے, وہ غصہ بہت کرتا ہے گھر میں, اس کے لیے کوئی سال وظیفہ بتائیں. جی شکریہ, آپ نے کال کی ہے, تھینک یو ویری مچ. گزارش یہی رہتی ہے جب آپ کال کیا کریں ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں, آٹومیٹڈ سسٹم ہے, لائن فوری ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اس معاملے میں. سر پلیز فرمائیے. بیٹے کو اسلامی تعلیم دیں کہ جب اس کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. جیسے ہی وہ پڑھے گا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 2 شخص لڑ رہے تھے, ان کی رگیں پھولی ہوئی, چہرہ غصے سے سرخ, اور ایک دوسرے کو تند و تیز حملے کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ایک ایسی بات کا پتہ ہے, اگر وہ ان کو بتا دی جائے اور وہ اس پر عمل کر لیں تو ان کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیں, میں ان کو بتا کے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. شیطان کی وجہ سے غصہ آتا ہے, وہ خون میں دوڑتا ہے, ہیٹ پیدا کرتا ہے, تو پھر بندہ اول فول بکتا ہے. تو وہ بھاگ کر گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان. اس کو اور غصہ دلایا شیطان نے, کہتا ہے میں پاگل ہوں, میں مجنون ہوں, میں یہ پڑھوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر پڑھ لیتا تو اس کا غصہ چلا جانا تھا. چلا جانا. تو غصے کا علاج ایک تو ہے وظیفے کے ساتھ کہ اس بچے کو تعلیم دے کہ جب بیٹا غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اور دوسرا اس کی خوراک پر بھی خیال کرے کہ تکے کباب نہ رات دن کھاتا ہو, گرم خوراکیں کھا کے, یا پھر والدین کے زیادہ لاڑ پیار سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو جو اس کا علاج ممکن ہے وہ بھی کرے. ممکن علاج میں شادی بھی ہو سکتی ہے, پھر شاید وہ بھائی میرا یہ کہہ رہا ہو کہ میرا بیاہ کرا دے ہو, بس کر دے ہو. اگر یہ مسئلہ ہو تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. چلے اینی فور دا لائٹر نوٹ میں نے یہ بات کی, لیکن جیسا مفتی صاحب نے فرمایا بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت میں کوئی نہ کوئی لوپ ہول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اس صورت میں بھی سامنے آ جاتا ہے. بٹ اینی وے روٹ کاز کو دیکھیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. پنڈت یونیفارم لکھتے ہیں پیغام ٹی وی ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی. جہاں پہ اللہ اور رسول کا نام ہو رہا ہوگا تو دلوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہوگا, سبحان یقیناً اللہ, ہوگا. ٹھیک ہے جی. رٹن میں ایک کویسچن آیا ہے, لکھتے ہیں کہ جس بچے کے باپ کا علم نہ ہو تو کیا کریں, اگر اندراج نہ ہو تو پھر پڑھائی, نکاح, وراثت کے مسائل کی مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ سبحان اللہ. آج کل پنجاب یونیورسٹی میں ایک تھیسس چل رہا ہے اسی سبجیکٹ پر جی, اور وہ 3-4 اسکالر ہیں اور ان کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی پروفیسر ہیں. 4 پروفیسر مل کر اس مسئلے پر بڑی لمبی چوڑی قوانین سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتفاق دیکھیں کہ ان میں ایک پروفیسر جو ہے وہ خود اس مسئلے کا شکار رہی ہے. سگے والدین نے اپنی بچی نانا جی کو دے دی. نانا وڈیرے تھے, اکیلے رہ گئے, تو بچی ان کو دے دی. نانا جی نے پال لی. اس کے بعد نانا جی نے دوسری شادی کر لی. تو اب وہ بچی اس ستیلی نانی نے بڑے پیار سے پالی, بڑا پڑھایا. اب وہ پروفیسر ہے, لیکن سگے باپ اس کو اون نہیں, والدین اس کو اون نہیں کرتے. سگے والدین اس کو اون ہی نہیں کرتے. وہ کہتی میں جاؤں تو کدھر جاؤں, نانا فوت ہو گیا ہے, وہ والدہ فوت ہو گئی ہے. تو اب سگے والدین بھی مجھے سگے بہن بھائی اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ ہمارے المیہ ہیں. تو اس پر قانون سازی انشاءاللہ ان قریب وہ کوشش تو کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی پاسپورٹ پر یا بے فارم میں اندراج ہونا چاہیے ایسے بچوں کا. ابھی جو چل رہا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ جس بچے کے والدین کا پتہ نہ ہو اس کی وہ ریڈ سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں, ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو یہ معاشرے میں ایک اور ان کے ساتھ امتیاز ہے کہ ہر بندہ ان کو گھورتا ہے, عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. تو بہرحال جس بچے کے والدین کا پتہ نہ ہو تو جو پرورش کر رہا ہے وہ گارڈین کا ایک خانہ موجود ہے, گارڈین میں اپنا نام لکھوا لے اور اسی کے ذریعے اس کا بے فارم, اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کے تمام ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں پاکستان میں. اور جب تک کوئی اور حالت کوئی قانون نہیں آتا اس وقت تک تو یہی چلے گا. لیکن اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھنا کہ میں اس کا والد ہوں, یہ ٹوٹلی شرعن غلط ہے, بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی کویسچن ایک خاتون نے مجھے بھی میرے انسٹاگرام پہ مجھے بھیجا تھا اور اس میں یہ ڈیٹیل سیم ایسی تھی, لیکن اس میں صرف سینیریو اس طرح سے تھا کہ چچا یا تایا نے لے کے پالا تھا اینڈ دے ور ویل آف اور وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی تھے. سو بچی پڑھ گئی, اچھا پڑھ گئی, اچھے اسٹیٹس پہ چلی گئی, تو اب بہن بھائیوں والدین سے پیار کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ اس کو دور کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے. اللہ اکبر, اللہ المستعان. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں اظہر صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ جی آپ کی جوڑی بہت اچھی ہے سر. تھینک یو. اپنا نظامی صاحب اور بٹی صاحب کی جوڑی. سر جزاک اللہ, شکریہ, اللہ آپ کو زندگی صحت دے. سر حکم کیجیے. بڑے پیار سے دیتا ہوں. سوال تو کچھ ہے, کوئی تو دماغ سے نکل گئے, ایک چھوٹا سا سوال آ گیا. جی جی. وہ چھوٹا سا سوال ہے کہ غیر مسلم جو کہ کہتا ہے السلام علیکم. جی جی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں وعلیکم کہنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا. اچھا ویسے میں تو دنیا دار ہوں, میں تو دوسرا جواب دوں گا, لیکن شرعی جواب مفتی صاحب دیں گے. ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے محبت فرمائی ہے ہم سے. اگر گڈ مارننگ ہو تو گڈ مارننگ کہہ دیں, گڈ آفٹرنون ہو گڈ آفٹرنون کہہ دیں, اگر وہ کہے کہ گڈ ایوننگ تو گڈ ایوننگ کہہ دیں. اس طرح کر کے بھی ویسے چل سکتا ہے, لیکن شرعی جواب مفتی صاحب دیں گے. پتہ ہے مجھے پتہ ہے, لیکن میں کچھ دوستوں کو پرابلم ہے, اس کے لیے مجھے تھوڑا سا. جی میں ضرور میں جواب لیتا ہوں. تھینک یو, میں ضرور. تھینک یو ویری مچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم, کوئی یہودی, کوئی عیسائی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب میں اس کو وعلیکم کہہ دیں.
ٹھیک ہے. کہ جو تم نے مجھے دعا دی ہے تمہیں بھی وہی ملے. تو ان کو سلامتی کی دعا مسلمانوں کی طرف سے اگر دینی ہو تو پھر اس طرح سے السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اللہ کی اس پر ہو جو ہدایت اور اسلام کی پیروی کرے، جو اسلام قبول کر لے. تو جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کو سلامتی کی دعا دینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو اگر وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو آپ وعلیکم کہہ کر ان کو ریٹرن کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پر بھی وہی ہو جو آپ نے مجھے کہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو آپ نے طریقہ بتایا وہ بھی اچھا ہے، کارگر ہے وہ. ہاں اگر وہ گڈ مارننگ کہتے تو کہہ دیں گڈ مارننگ، گڈ مارننگ کہہ دیں اس کو، اس کے جواب میں وہی کہہ دیں. وہی کہہ دیں. ٹھیک ہے سر. اچھا جی ندا جواد ہمیں پوچھتے، اچھا بائی دی وے ساجد ملک بھائی آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے وہ پراپریٹ نہیں ہے اس پلیٹ فارم کے لیے، سو یہ یہاں پہ میں اس کو نہیں لے سکوں گا معذرت کے ساتھ. ندا جاوید کہتی ہیں میں گھر میں قرآن کلاس لیتی ہوں، گرمی کی وجہ سے کلاس کی اسٹوڈنٹ مل کے اے سی لگوا رہے ہیں، کیا ہم وہ اے سی کلاس کی ٹائمنگ کے علاوہ یوز کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے گفٹ ہے نا، جی اپنے ٹیچر کے لیے، اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اسٹوڈنٹ بھی استعمال کریں اور ٹیچر بھی کریں، کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی گفٹ ہے، ٹھنڈک لیں. بل تو دینا ہی ہے اینڈ پر سب نے مل کے دینا تو دے دیں، کوئی بات. ٹھیک ہے جی. اور کئی ایسے شاگرد بھی دنیا میں ہوں گے جو کہیں گے استاد جی جب ہم چلے جائیں تو اس کے بعد اے سی بند کر دینا، ایسا نہیں کوئی نہیں ہوگا نا. تو ٹھیک ہے استعمال کریں. بائی دی وے آپ کی گاڑی کا اے سی ٹھنڈک کر رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. چلیں جی اچھا. آج کل تو ٹیمپریچر 40s کو ٹچ کر رہا ہے، تو وہ ٹھنڈک جو ہے گاڑیوں کی بہت. کوئی نہیں، اگلے مہینے بارشیں اور شروع ہو جائیں گی تو تھوڑا سی خنکی آ جائے گی موسم میں تو اے سی اچھے ہو جائیں گے، پھر اے سی ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا کرنا شروع کر دے گا. ہاں جی الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی ہمیں علی احمد سلام کہہ رہے ہیں، پوری ٹیم کو سلام کہہ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. جی علی احمد بہت شکریہ. آپ پتہ نہیں ہمارے یہ علی احمد، اچھا ہوتا یہ نارملی کہ آئی ڈی میل ہوتی ہے لیکن کوئی بہن یا بھائی ہمارے. اللہ تھینک یو ویری مچ. ریٹن میں سوال آیا جی جس کو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، کیا یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس کی کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ابتدا میں سب کو حکم دیا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپشنل ہو گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہے نہ رکھے، سنت ہو گیا. اس کے بعد جب آپ آخری سال میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سال تھا، تو آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے زندگی دی ہم زندہ رہے اگلے سال تک تو اگلے سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے. تو اس خواہش کے اظہار کو علماء کرام نے یہ سمجھا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے تاکہ جو یہودی تھے ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور اپنا اسلامی شعار بھی ادا ہو جائے. اور اگر کوئی بندہ 9 کا نہیں رکھ پایا تو وہ 11 کا رکھ لے. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں عاشورہ کے روزے کے 3 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے کہ 9 10 11 3 روزے بندہ رکھ لے، نفلی روزے ہیں رکھ لے جی. اور دوسرا درجہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھ لے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اکیلا 10 کا رکھ لے. جی اب کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ نہیں یہ اکیلا 9 کا رکھنا چاہیے، لیکن ان کی رائے کو اتنی مضبوط نہیں ہے. جو دلائل کے ذریعے مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اکیلا رکھنا ہے تو وہ 10 کا رکھے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا ملائے، ملا لیں، اور اگر 9 کا نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو پھر 11 کا رکھ لے. ملا لیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیلہ بیگم صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں لگیا سے کال کیا. حکم کیجئے. ہاں جی وہ نا ادھر وہ میرے ہمسایہ ہے ایک، وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، نہ بیوہ عورت کو میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جی آپ کا ہمسایہ؟ اس نے امرود کا پودا میرے ساتھ لگایا ہوا ہے دیوار کے ساتھ، اس میں پانی اتنا ڈالتا ہے کہ میری دیوار گرنے کو ہو رہی ہے. اب میں کیا کروں، میرا کیا حل ہے؟ تو آپ نے ان سے بات نہیں کی بھائی صاحب سے کہ بھائی یہ تکلیف آ رہی ہے آپ کی وجہ سے ہمیں؟ بھائی صاحب کو بہت بات کی ہے، بھائی صاحب مانتے ہی نہیں ہیں. اس نے بیگم کو بھی اس چیز کو دکھایا ہے میں نے بلا کے کہ دیوار میں سے پانی آ رہا ہے، ادھر میرے کمرے میں آ رہا ہے پانی. اچھا تو بات نہیں سنتے، لوگ ڈالی جا رہے ہیں، پانی نہیں ہٹتے ہیں. میں تو بڑی پریشان ہوں. دیوار کی اگر چھت بھی گر جائے گی، اگر دیوار گری تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے آپ کے؟ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میرا فامیل ہے. تو آپ کے محلے میں کوئی ایسے لوگ بڑے جو ان کو ذرا سمجھا سکیں؟
ایسا کوئی آدمی نہیں ہے, وہ جدی سا انسان ہے, ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا اس سے. مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں, کوئی وظائف بتا دیں کہ جس سے وہ بندہ سیدھے راستے پر آ جائے. اچھا پھر آپ اس طرح کیجئے کہ ان کا نمبر آپ اگر ہو سکے تو ہماری ٹیم کو شیئر کر دیں, ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں, گزارش کر لیتے ہیں کہ بھائی نہ تکلیف دیں. اس کا نمبر دوں آپ کو؟ ہاں جی, کوشش کر کے ٹیم ابھی لے لیتی ہے آپ سے نمبر, باقی جو ہے وہ مفتی صاحب پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے, مفتی صاحب پڑھنے کے لیے بھی مفتی صاحب بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ آپ نے کال کیا. ٹیم ذرا دیکھ لیجئے گا محترمہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان معاشرہ, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے ہمسائے کو تکلیف دے رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں, وہ مومن ہے ہی نہیں, وہ مومن ہے ہی نہیں. صحابہ نے پوچھا کون تھا؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے, اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. ہمسائے اور وہ بھی بیوہ جس کا خیال رکھنے کا حکم ہے. الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت دی تھی کہ بیوہ کا خیال رکھنے والا, یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد جیسا اجر و ثواب پاتا ہے. تو یہ تکلیف دے رہا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس بھائی کو. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور یہ ظلم کرنے سے بعد آ جائے, وگرنہ یہ بیچارہ تو اپنی آخرت ہی خراب کر بیٹھے گا. دنیا میں 1 امرود کا پودا, 2 امرود کے پودے, چند امرود کھائے گا اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس کا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے. تو ماں جی آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتی رہیں, اللہ کی مدد آئے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا طاقتور بندہ آ جائے جو اس کو بزور طاقت سمجھا دے کہ انسان بن, یا کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ آپ کی دیواروں کو اتنا مضبوط کر دے کہ وہ پانی اثر ہی نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سائڈ پہ وہ پانی لگا رہا ہے اس سائڈ سے اماں جی کی دیوار کو وہ مضبوط کر دے اور پھر پانی لگاتا رہے. لیکن دونوں کام ہی وہ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مان صحرا سے سعدیہ صاحبہ نے کال کیا, شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور بہت سی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے, اور میری خواہش ہے آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اور میرا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی اس کو ہم چھوٹا کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں اس کے بارے میں. شکریہ, آپ پیغام ٹی وی دیکھتی ہیں, خوش رہیے, آباد رہیے, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں جی. بہت شکریہ سر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ کمپلیٹ جملہ ہے. اجر و ثواب اس کا بھی ملے گا, لیکن جنہ گڑ پاؤ گے نہ میٹھا ہوئے گا. اگر آپ کمپلیٹ پڑھیں گی تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے, لیکن اتنا پڑھیں گی ثواب اس کا بھی انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے. پنڈت یونیفارم ہمیں لکھتے ہیں کہ نوید صاحب ایک ریکویسٹ ہے سر آپ کا, کہا سر آنکھوں پر, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حماد لکفی کو بھی کبھی دعوت دے دو. سر ان کا اپنا چینل ہے, وہ تو وائس چیئرمین ہے ماشاءاللہ, جب چاہیں آ سکتے ہیں, بلکہ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ہم آتے ہیں. سو اینی وے انشاءاللہ وہ ٹائم جیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے. علی احمد ہمیں بہت سارا سلام کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں, اور جو آگے جا کے کہہ نوید بھائی آج میرا خواب شامل کریں گے کہ نہیں, معذرت معافی دے دیں, میں آج خواب شامل ہی نہیں کر سکتا. آج ہاشم یزمانی صاحب یہ نہیں کہ ہیں نہیں یہاں پہ, وہ ہیں لیکن وہ آف دا اسکرین ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعبیر آپ کو ضرور ملے گی, لیکن آج سیگمنٹ نہیں ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے, سو انفارچونیٹلی شامل نہیں کر پاؤں گا. ثنا ہمیں آگے لکھتی ہیں, ثنا عابد کہ شہدائے کربلا کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ان عظیم شہداء کو بہتر طریقے سے یاد کر سکیں؟ آپ ان کے لیے دعائے بخشش کریں جی, آپ ان کو درود و سلام بھیجیں, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود آپ کو سکھایا اس میں وہ شامل ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب آپ درود پڑھتی ہیں تو ان کو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جاتی ہیں. آپ کی دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ یہ دعا اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہیں تو یہ ان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں, ان پر درود بھیجیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. اوہ کالر اب نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انسٹاگرام پہ میرے اور میرے دوسرے اکاؤنٹس پہ مجھے اکثر آج کل ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ پیغام ٹی وی پہ اینکر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو میں سوچ رہا ہوں اس کی ایک پوسٹ بنا کے ہم اپنے آفیشیل پیج پہ لگا دیں گے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا ایجوکیشن چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ٹیوشن جی ٹیوشن پڑھائیں گے؟ نہیں وہ نہیں میں پڑھا سکوں گا سر. ہیڈ آف ٹریننگ یونٹ سے میں بہت دیر پہلے ایکسکیوز کر چکا ہوں, آلدو کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھ سے ٹریننگ لے کے اینکرز کام کر رہے ہیں اور مجھ سے بہتر شاید اب کر رہے ہیں یقیناً. سو یہ میرا فوٹے نہیں ہے جی, وہ ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم اس کا شاید ایک ٹیم اگر آپ کر سکیں تو ایک پیج پہ ہماری وہ پوسٹ ضرور لگا دیجیے گا. اچھا جی آگے ثنا عابد نے لکھا ہے, لکھتی ہیں اگر گھر کی ملازمہ کو کوئی چوٹ لگ جائے, پاؤں زخمی ہو جائے یا اس کا آپریشن ہو جائے تو عادتاً میرے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اسے کامل شفا عطا فرمائے. ہاں جی, تو گناہوں کی بخشش کی دعا دینا بھی کوئی عیب تو نہیں ہے. ہاں جی. گناہوں کی بخشش تو ہر بندے کا مطلوب ہے, ہر بندے کو چاہیے اور ہر وقت مانگنا چاہیے. اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ گناہ بھی بخش دے اور رحم بھی فرما. رحم بھی یہ دعا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی سکھائی, جن کے سب پہلے اگلے پچھلے ہر معاف ہیں, پہلے پیشگی معاف ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے پھر بھی معافی ہے, ان کو بھی اللہ نے کہا تھا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, کہ اے میرے محبوب تو بھی دعا کیا کر کے اللہ مجھے بخش دے اور رحم فرما دے, تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. تو بخشش کی دعا دینا تو بالکل جائز ہے, بلکہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے, میرے بھی گناہ معاف فرمائے. فوری طور پہ انہیں نیچے لکھ دیا اگر وہ مسلم نہ ہو تو. اللہ اکبر, بڑے ٹائم پہ لکھا ویسے آپ نے, ورنہ بات آگے چلی جانی تھی. تو پھر ان کو ہدایت کی دعا دیں, پھر گناہوں کی بخشش کی بجائے ہدایت کی دعا دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے, آپ اسلام قبول کر لیں اور اللہ آپ کو صحت بھی دے دے. ٹھیک ہے جی. ویسے کیا ٹائمنگ ہوئی ہے اس کوشچن کے دوران, انہوں نے کتنی سپیڈ میں لکھا ہوگا, یہ اچھا ہے ویسے یہ. اور اسی بات پہ مجھے ایک اور بات بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. فری حج جمرہ ایک آئی ڈی ہے, وہ لکھتے ہیں از اٹ لائیو؟ یس آف کورس دس از لائیو ٹرانسمیشن, لائیو پروگرام. اور ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, یہ تو ہمیں فری حج جمرہ کا یہ کالز دیکھ لیں, یہ لائیو کمنٹ شامل کریں جی, لائیو ہے. اب اس کا انڈیو فیور نہ لے لیجیے گا, کوئی ایسی چیز پوچھ لیں جو ہم بتا ہی نہ سکیں, پوچھنے والی ضرور پوچھیں آپ. اچھا جی آگے ثنا عابد ہمیں تھینک یو جزاک اللہ کہہ رہی ہیں جی, بہت شکریہ. حلیمہ عثمان لکھتی ہیں بھائی میرے بچوں کے لیے دعا کروا دیں جی. کرواتے ہیں. اسماعیل محمد, ہاں یہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں میرے بابا جان نے کب آنا ہے؟ آ چکے ہیں آپ کے بابا جان, آنر پوچھیں کب انہوں نے آنا ہے, یہ تھوڑا سسپینس رکھتے ہیں. سر دعا کروا دیں حلیمہ عثمان. اللہ تعالیٰ جی ان کے بچوں کو اپنی رحمتوں سے نوا دے, صحت اور سلامتی والی زندگی دے. آمین آمین. علی احمد لکھتے ہیں کہ اچھا نہیں وہ خواب تو میں نے ابھی کہا ہے, گزارش خواب میں نہیں شامل کر سکتا, خواب کا سیشن نہیں, بڑی ڈیمانڈ ہے. ہاشم یزمانی صاحب آن ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ. اچھا جی آگے نبیلہ ایڈٹ سلام کہہ رہی جی, وعلیکم السلام. اور علی احمد لکھتے ہیں کہ ہم میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے, ہم گوجرانوالہ میں رہتے ہیں, میرے شوہر گوجرانوالہ سے باہر جا کے نوکری کرنا چاہتے ہیں, مگر میں کہتی ہوں جہاں ہیں وہیں کام کریں. تو لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہوگی پھر کہ پھر آمدن کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی, تو پھر لڑائی ہوگی. اس لیے پوچھا رہا, کہتا ہے کہ مجھے جانے دو باہر کہیں سے اور رزق ڈھونڈوں. تو رزق ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, جہاں سے وہ 8 دن کے بعد واپس آ جائیں یا دوسرے تیسرے دن واپس آ جائیں, یا ہر روز بھی واپس آیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ لاہور سے سیالکوٹ سے لاہور آ رہے ہیں تو شام کو چلے جاتے ہیں واپس, تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے. اور اگر وسائل کا مسئلہ کوئی نہیں ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی وجہ ڈھونڈیں, کیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک, لڑنا نہیں اچھی بات جی, لڑنا نہیں چاہیے, گھر میں اتفاق رہنا چاہیے. اچھا جی حلیمہ عثمان لکھتے ہیں بھائی نماز پڑھ کے لیٹ جاتی ہوں اور دعا لیٹ کے مانگتی ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی, لیٹ کے مانگیں, بیٹھ کے دعا مانگیں, کھڑے ہو کر مانگیں. اللہ رب العزت نے مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن وہ ہیں, عقل مند مومن وہ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی, بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. ٹھیک ہے, تو لیٹ کر دعائیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اذکار سوتے وقت جب لیٹ کر کرتے تھے, تو وہ تو ان میں دعائیں بھی شامل ہیں, تو کریں آپ بھی دعائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے لکھا ہے ثنا عابد نے, مفتی صاحب سنا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے لیے دعا کی جائے
غیر مسلم کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے تو تجدید اسلام کرنا پڑتی، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، تجدید اسلام تو نہیں کرنا پڑتا، لیکن غیر مسلم کو بخشش کی دعا دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو بھی ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی جبکہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں فوت ہو جائیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو ہدایت کی دعا دیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں اسی حالت میں تو پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا کہ اگر قریبی رشتہ دار بھی ہو تو بھی بخشش کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فری حج عمرہ لکھتے ہیں میں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے، میرے پاس سونے کی چوڑیاں ہیں جن سے حج کرنا تھا، اب سونے کا ریٹ کم ہو گیا ہے، اب کیسے مینج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، آمین۔ نیت آپ نے کی ہوئی ہے تو اللہ برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ علی احمد آگے لکھتے ہیں آپ نے میرا بڑا امتحان لیا ہے۔ ویسے علی احمد آئی ڈی یہ لگتا ہے ہماری کوئی بہن ہے، خواب بھی لکھی جا رہی ہیں، کویسچن بھی لکھی جا رہی ہیں، چیزیں بھی اسی میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا انہوں نے وہ کویسچن کیا تھا جو کہا تھا کہ میں شوہر کو چاہتی ہوں کہ اسی شہر میں کام کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی وظیفہ وہ کہتی ہیں بتا دیں، کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں، میرا دل نہیں لگتا جہاں پر تھوڑا شک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگتا جہاں پر تھوڑا شک ہوتا ہے۔ دل نہ لگنے کی وجہ تو اللہ سے دوری ہے۔ آپ جب دل نہ لگے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ دروشی پڑھنا شروع کر دیں، آپ اذکار کرنا شروع کر دیں، دل کو سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، باہر کہیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دروشی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دل کو سکون ہی سکون ملے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ پھر اس کے بعد ہے ساجد ملک لکھتے ہیں مفتی صاحب نے تھکاوٹ اتارنے کے لیے جو اذکار بتائے تھے اگر انہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بستر پر دوبارہ پڑھیں یا ایک دفعہ کافی ہے؟ نہیں، اس کو پڑھنا ہی سوتے وقت ہے جی، اس کو اذکار کو سوتے وقت پڑھنے کا حکم ہے، سوتے وقت پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور فری حج عمرہ لکھتے ہیں کہ نیکسٹ عمرہ لکی ڈرا کب ہوگا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مفتی صاحب آپ کو پتا ہے؟ مجھے اس وقت پتہ چلے گا جب باکس آئے آپ گا۔ کے سامنے آئے گا، ہم مفتی صاحب کو بھی نہیں بتاتے کیسے، یہ جی سرپرائز ہے۔ اینی وے جب ہماری مینجمنٹ کی طرف سے کچھ پلان ہوگا تو انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا آپ کو۔ ثنا عابد لکھتی ہیں کہ تھینکس چیری بردر اینڈ بیوٹیفل کیک ٹیم، ہوپ یو ریممبر دیٹ۔ I always remember the person who write here very delightful things۔ تو کیسے بھول سکتے ہیں جی، ہماری تو بات ہوتی رہی ہے خاص طور پہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی، سو بھولا نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ پیغام ٹی وی ہماری فیملی ہے جو پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں، تو فیملی کو بھولتی نہیں ہے، اور اگر کبھی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو معافی دے دیجیے گا، کبھی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، فری حج عمرہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے سب مسئلے چھوٹے لگتے ہیں، آخرت بہت مشکل ہے، اور کیسے آسان بنائیں؟ مفتی صاحب صبح سے لے کے ابھی تک یہی کچھ تو بتا رہے ہیں۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ابھی تک تو بس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں تو آسانی ہے، آسانی ہے۔ آسان نہیں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف آ جاتا ہے نا، ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی مان لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لے اور اللہ کی راہ پر چلنا شروع کر دے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، جب آپ اس راستے پہ چل پڑیں تو پھر پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے راستے بنتے ہیں، پھر زندگیوں میں کیسے سکون آتا ہے، نکھار آتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ چلیں گے تب پتہ چلے گا، میرے کہنے سے تو شاید وہ اثر نہ ہو، لیکن آپ جب پریکٹیکل کریں گے، جیسے مفتیان کرام بتاتے ہیں، ہمارے اور دوسرے پروگرامز پیغام ٹی وی کے آپ کے سامنے آتے ہیں، قرآن و حدیث میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سو پنے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے، دریچے واضح ہونے لگ جاتے ہیں، اور منزل آسان ہونے لگ جاتی ہے، وقتی طور پہ نرم گرم چلتا رہتا ہے۔ سو اینی وے، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد اسحاق عزیز صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ۔
थैंक यू मच। और मौजूद रहे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब क्या प्लान है? जज़ाकल्लाह खैर, बारक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह आपके आने का शुक्रिया। नहीं जी, ब्रेक के बाद बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमें मज़ीद ज्वाइन करेंगी, बहुत खूबसूरत सेशन होने जा रहा है, इसको मिस मत कीजिएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू है मोहब्बत अहले बैत और मनाक़िब हसनैन करीमैन, इस पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।